खुदावंद यस्सु मसीह के अजीम और बाबरकत नाम में आप तमाम अजीज़ों को सलाम पेश करते हैं। और आज जो खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से हम तलावत करेंगे वो ज़बूर की किताब ज़बूर 52 और उसकी आयत नंबर 9 से होगा। खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, मैं हमेशा तेरी शुक्रगुजारी करता रहूँगा क्योंकि तू ही ने ये किया है और मुझे तेरे ही नाम की आस होगी, क्योंकि वो तेरे मुकद्दसों के नज़दीक खूब है। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। यहाँ पर जो हम आज शाम शुक्रगुजारी की बात कर रहे हैं, शुक्रगुजारी खुदावंद के नज़दीक बहुत बड़ी बात है और खुदावंद चाहता है कि उसके जो लोग हैं, जो उसके नाम लेवा हैं, जो उसके मुकद्दसीन हैं, जो उसकी नेमतों, बरकतों और बख्शिशों को अपनी ज़िंदगी के अंदर हासिल करते हैं, वो खुदावंद का नहायत शुक्र अदा करें। अगरचे हम देखते हैं कि शुक्रगुजारी की जो कंडीशंस हैं वो बहुत मुख्तलिफ हैं या मुख्तलिफ तरीक़ों से हैं, लेकिन जिस भी कंडीशन में हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, खुदावंद के नज़दीक वो पसंदीदा होता है। शुक्रगुजारी ना करने का जो अमल है वो हकीकत में गरूर की सूरत इख्तियार कर जाता है और जिसको हम दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं कि खुदावंद की नाशुक्री करना। नाशुक्री का जो अमल है वो इसी सबब से इंसान की ज़िंदगी के अंदर पैदा होता है कि वो अपने अंदर हसद, गरूर या घमंड को जगा देता है और फिर उस पर खुद का तकिया करता है, यानी कि उसमें वो खुदावंद की रज़ा को, खुदावंद की मर्ज़ी को, खुदावंद के फजल को शामिल नहीं कर रहा होता, बल्कि वो अपनी काविशों को शामिल कर रहा होता है। और खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि आसमान उसका है, ज़मीन उसकी है, बाशिंदे उसके हैं और जो कुछ इस रुए ज़मीन पर पैदा किया गया है, सोना चांदी उसका है। हम जो हैं, हम उसकी सारी नेमतों और बरकतों के मुख्तार हैं और मुख्तार पर ये बात वाजिब आती है कि वो दयानतदार निकले। शुक्रगुजारी जो है वो हमें इस ईमान में दयानतदार ठहराती है और हमारी ज़िंदगी में खुदावंद जो है वो इस बात से खुश होता है कि हमने अपनी ज़ात पर नहीं बल्कि खुदा की ज़ात पर मुकम्मल भरोसा, मुकम्मल तकिया और मुकम्मल यकीन किया है। इसलिए यहाँ पर जो बात खुदावंद के कलाम से हमें मिलती है वो यही मिलती है कि शुक्रगुजारी जो है वो शिकस्ता दिली का इजहार है। जब हम अपने आप को शिकस्ता करते हैं, हलीम करते हैं, आजिज़ करते हैं, तो खुदा के नज़दीक ये पसंदीदा बात ठहरती है। और अगर हमारी ज़िंदगी के अंदर ये नहीं है और किसी और तरह की कुर्बानियाँ हैं, तो उससे खुदा को कुछ खुशी हासिल नहीं होती। और ये बात खुदावंद खुदा ने ज़बूर 51 और उसकी आयत नंबर 16 के अंदर बयान करते हैं। यहाँ पर लिखा है 51 बाब की 16वीं आयत में, क्योंकि कुर्बानी में मेरी खुशनुदी नहीं। कौन सी कुर्बानी में? जो कुर्बानी
ہم اس روئے زمین پر رہتے ہوئے عاجزی اور حلیمی کے ساتھ پیش نہیں کرتے، بلکہ اس کو جو ہے وہ اپنے دکھاوے کے طور پر پیش کرتے ہیں، یا خدا کے کلام کے مطابق نہ چلتے ہوئے شاید یہ سوچتے ہیں کہ چلو قربانی پیش کر دیتے ہیں، یہی ہماری جو سب سے بڑی بات ہے، وہ خدا کو شاید پسند آ جائے۔ اور اس طرح کی جو زندگیاں ہیں، اس طرح کے جو حالات ہیں، وہ آپ اپنے معاشرے کے اندر بڑی گہرائی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ اور بات جو ہے وہ اس لحاظ سے سامنے آتی ہے کیونکہ کلام یہ کہتا ہے کہ ہم لوگوں کے پھلوں سے ان کو پہچان جائیں گے۔ اور اس طور پر آپ جب ان کی زندگی کے کردار کو دیکھتے ہیں، ان کے زندگی کے چال چلن کو دیکھتے ہیں، ان کی زندگی کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو دیکھتے ہیں، تو وہ کبھی بھی خدا کے کلام کے ساتھ میل نہیں کھا رہی ہوتی۔ اور شاید وہ سال بعد یا کسی ایسے موقع پر یا کسی ایسی ڈونیشن کے طور پر کچھ خدا کے زور لا کر سمجھتے ہیں کہ ہماری خلاصی ہو گئی ہے اور ہم چھوٹ گئے ہیں۔ خواہ وہ کلام کے مطابق چلیں یا نہ چلیں، کلام کے مطابق زندگی گزاریں نہ گزاریں، توبہ اپنے اندر رکھیں نہ رکھیں، کچھ بھی اس طرح کی جو زندگی ہے خدا کے کلام کے مطابق وہ نہ گزارتے ہوں، لیکن وہ کسی ایسے کام کے لیے ضرور تیار ہوتے ہیں، اور اس بات سے وہ اپنے آپ کو تسلی دے لیتے ہیں کہ بس ہم نے خدا کے ذریعے کر دیا ہے، بس خدا خود ہی ہم پر رحم کرے گا۔ لیکن اگلی بات اس چیز کو کلیئر کر رہی ہے، کہا ہے کیونکہ قربانی میں تیری خوشنودی نہیں ورنہ میں دیتا، سوختنی قربانی سے تجھے کچھ خوشی نہیں۔ تو پھر بات کیا ہے؟ 17 آیت میں اس نے بتایا شکستہ روح خدا کی قربانی ہے، شکستہ زندگی خدا کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ اے خدا تو شکستہ اور خستہ دل کو حقیر نہ جانے گا۔ سو یہاں پر بات وہی آ جاتی ہے، جب ہم خدا کے ساتھ پورے طور پر چلیں، ایمان کے ساتھ زندگی گزاریں، خدا کے احکامات کی پیروی کریں، تو یہ قربانی، یہ شکر گزاری خدا جو ہے وہ قبول کرتا ہے، اور اس سے ہماری زندگی کے جو ایمان ہے اس میں پختگی آتی ہے، اور اس میں ایک تسلی آتی ہے کہ ہم خدا کے نزدیک اپنے آپ کو پیش کر سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ یسوع مسیح نے اپنے تمام تر تعلیمی خطبات میں، تماثیلوں میں ایک بات اس طور پر بڑی خوبصورت تمثیلی طور پر بیان کی تھی۔ یسوع مسیح نے ایک ایسے شخص کے بارے میں بیان کیا تھا جو امیر تھا، دولت مند تھا، اور اس کا جو کام ہے وہ کھلیان تھا، کھیتی باڑی تھا، اور اس کی کھیتی باڑی میں، اس امیر آدمی کی کھیتی باڑی میں، اس کے کھلیان میں بہت زیادہ فصل پیدا ہوئی۔ اب دیکھیں بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کا کام پانی دینا، بیج ڈالنا ضرور تھا، لیکن فصل کو بڑھانا، گھٹانا، اس کو بڑھانا، اس کی پیداوار کو برکت دینا، یہ کام خدا کے ہاتھ میں تھا۔ سو جب فصل بڑھی اور اس نے دیکھا کہ میرا تو کھلیان بھر گیا ہے، تو اس نے خدا کی شکر گزاری نہ کی، بلکہ اس نے اپنی ذات پر تکیہ کر لیا، اپنی محنت، اپنی کاوش پر تکیہ کر لیا، اور اس نے کہا کہ یہ تو بہت زیادہ میرے پاس اب ہو گئی ہے۔ اب وہ اس دنیا میں رہتا ہوا تدبیریں بنانے لگا کہ اب میں بڑی کوٹھیاں بناؤں گا، بڑے گودام بناؤں گا، اور سب کچھ اس کے اندر جو ہے وہ جمع کر لوں گا، اور پھر اپنی جان سے کہوں گا کہ اے میری جان، کھا پی عیش کر اور خوش ہو۔ تو اس کے اس سارے جو ذہنی جو اس کا کردار ہے وہ کیا ثابت کرتا ہے؟ وہ یہی ثابت کرتا ہے کہ وہ عاجز نہیں تھا، وہ شکستہ دل نہیں تھا،
وہ شکر گزار نہیں تھا کہ یہ جو زمین ہے اور زمین میں سے جو اناج پیدا کیا گیا ہے اس میں خدا کی جو قدرت ہے، جب تک وہ کار فرما نہ ہوتی تو میں کیا کر سکتا تھا۔ بجائے کہ وہ اس طور پر خدا کی شکر گزاری کرتا، عاجز ہوتا، اپنے آپ کو حلیم بناتا، خدا کے ذر جھکتا، خدا سے دعا مانگتا اور اپنی زندگی کو خدا کے ہاتھ میں دیتا، اس نے یہ سب کچھ نہ کیا بلکہ اس نے اس کے برعکس کیا، اس کے الٹ کیا، تو پھر خدا کو یہ بات اس کی پسند نہ آئی، خدا اس سے ناراض ہوا۔ وہاں پر جو ہے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ خدا نے اسے تنبیہ کی بلکہ اس کی عدالت ہی کر ڈالی۔ خدا نے فوری طور پر تمثیل میں بتایا گیا کہ اسے جواب دیا کہ اے نادان، یہاں پر اسے عقل مند نہیں کہا گیا، بے وقوف کہا گیا ہے، نادان کہا گیا ہے کہ اے نادان، بات سن کہ تیری جان آج ہی رات اسے طلب کر لی جائے گی۔ سو خدا کے نزدیک اگر عاجزی نہیں، شکر گزاری نہیں، اس کی نعمتوں، برکتوں، اس کے فضل کا ہم اقرار نہیں کرتے تو حقیقت میں ہم اس روئے زمین پر زندہ رہتے ہوئے بھی مردہ حالت میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ ہماری عدالت جو ہے وہ خدا کے نزدیک لکھی جا رہی ہوتی ہے۔ سو اس لیے اس روئے زمین پر رہتے ہوئے ہم اپنی ذات میں کچھ نہیں، ہم اپنے اختیار میں کچھ نہیں، بلکہ خدا نے جو کچھ ہمارے ذمے لگایا ہے ہم اس کے مختار ہیں، ہم اس کے جو ہے ساتھ چلنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں اور اس کی مدد اور اس کی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں کہ اے خداوند، اگر تو نے مجھے یہ کام دیا ہے، خاندان دیا ہے، اولاد دی ہے، کام کاج دیا ہے، روپے پیسے کی برکت دی ہے، تو میں اس کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں کیونکہ اس میں میری نہیں بلکہ تیری مرضی شامل ہے، اور میں اپنے آپ کو اور اپنی ساری نعمتوں اور برکتوں کو تیرے سامنے رکھتا ہوں اور تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ سو یاد رکھیں کہ یہ جو روپے پیسے کا معاملہ ہے یہ بھی خداوند کی طرف سے بڑی بلیسنگ ہے، اور کئی لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بے خبری میں، نادانی میں روپے پیسے کا اس قدر غلط استعمال کرتے ہیں، بے دریغ استعمال کرتے ہیں اور اسے پاؤں تلے رون ڈالتے ہیں، اور اس کا بھی حساب خدا لے گا۔ بائبل کہتی ہے کہ خدا ہر ایک کام اور ہر ایک بات کو عدالت میں لائے گا۔ سو خدا کے نزدیک ہماری چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹی چھوٹی باتیں بھی جو ہیں وہ عیاں ہیں، اس لیے بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر وقت خداوند کی شکر گزاری کرتے رہا کرو، بلا ناغہ دعا کرو، اس کے حضور جھکو، اور خدا نے صبح سے لے کر شام تک جو ہماری زندگی کے اندر کام کیا ہے، ہمیں محفوظ رکھا ہے، آمد و رفت میں، آنے جانے میں، ہمارے کام کاج میں جس نے ہمیں سنبھالا ہے، خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہم صبح نکلے، شام کو اپنے خاندان میں، اپنے گھر میں واپس لوٹ آئے۔ سو یہ خدا کو پسند ہے کہ ہم خداوند کے خوف اور اس کی مرضی اور اس کے کلام کے مطابق اپنی زندگی کے ایمان اور اعمال کو پیش کرتے رہیں اور خداوند کا شکر ادا کرتے ہوئے سارا جلال خداوند یسوع مسیح کے نام کو دے سکیں۔ آج ہم خدا کا شکر کریں، اس پیغام کے صلہ سے ہم اپنی زندگیوں کے اندر خداوند کی برکت کو رسید کریں۔ آمین۔